औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक राइट्स और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। नाज़रीन, पब्लिक राइट्स में हम हमेशा पिछले हफ्ते में रौनमा होने वाले वाक़यात में से चंद इशूज़ को मुंतखब करते हैं और उनसे मुतल्लिक़ा शख्सियात को अपने स्टूडियो में बुलाकर या लाइव कॉल्स के ज़रिए उनसे असल सूरत-हाल मालूम करते हैं और आपके सामने रखते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये पिछले हफ्ते में जो वाक़यात रौनमा हुए बेशुमार ऐसे वाक़यात थे, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी है जिस पर बात करने के लिए, जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के इशूज़ सामने आते हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको ज़्यादा डिस्कस करना ज़रूरी है। और आपको ये बताता चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ यानी जुमे वाले रोज़ इंडियन आर्मी की तरफ से LOC पर मुज़फ़्फ़राबाद नीलम शादरा एक गांव है, उस पर अटैक किया गया और उसमें आपको ये आप बताता चलूँ कि बेशुमार घर वहाँ नज़र आतिश हो गए हैं और कुछ अमवात भी हुई हैं और बेशुमार पूरा गांव तकरीबन वो मुतासरा है। वहाँ के लोग जिस तरह ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, जिस मुश्किल में गुजार रहे हैं, वो तो एक अरसे से आप लोगों के सामने हम लाते भी रहे, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो सिविल आबादी पर जिस तरह इंडियन आर्मी ने फायरिंग की है, उससे ये महसूस हो रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ी जंग लगी हुई है और ये ज़रूरी है कि ये इलाका वो खाली करवाना लगे हैं और इस तरह की शेलिंग हो रही थी। उस सिलसिले में मैं आपको शॉर्टली बताता चलूँ कि हमारे साथ जो मेहमान इस पर गुफ्तगू करेंगे स्पीकर असम्बली हैं आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादर, वो मुज़फ़्फ़राबाद से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे इसके बारे में पूछेंगे क्योंकि इनका वो हल्का भी है, वो बेहतर इस बारे में बता सकते हैं। हुर्रियत रहनुमा हैं अल्ताफ़ अहमद भट्ट, वो इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दूसरा जर्नलिस्ट हैं, मारूफ जर्नलिस्ट हैं, पोलैंड से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं डॉक्टर सैयद सब्तैन नकवी, वो हमारे साथ मौजूद हैं और इस पर बात करेंगे। लेकिन गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक स्कूल है और स्कूल सरकारी स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, उसमें बच्चे क्या महसूस कर रहे हैं और वहाँ जब फायरिंग हुई है उस वक्त की वीडियो है लाइव और वो आपको थोड़ी सी दिखाते हैं, उसके बाद मेहमानों की तरफ चलेंगे, गुफ्तगू करेंगे। इंडियन बर्बरियत जो है, इंडियन जारियत जो है, इंडियन हुकूमत का जो बुज़दिलानापन है, आप देख सकते हैं कि पूरा शारदा इस टाइम गोलों की गनों की गन गरज से पूरा शारदा गूंज उठा है। एकदम की ये फायरिंग और इस फायरिंग से आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये सारे के सारे फायरिंग। और मैं आपको दिखाता चलूँ, ये मासूम बच्चे, ये स्कूल के बच्चे हैं और आप देख सकते हैं ये बर्बरियत है, ये जारियत है, ये बुज़दिलानापन है इंडिया का, हिंदुस्तान का। ये गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ। आप इन बच्चियों की कंडीशन देखें, बच्चियों की हालत देख सकते हैं। ये है इंसानी इक़्तिदार की कदरें, ये है ह्यूमन राइट्स की तंजीमें। स्कूल की ये बच्चियाँ हैं, मासूम छोटी छोटी बच्चियाँ जो जिंदगी और मौत की कश्मकश। ये देखें मासूम छोटे छोटे बच्चे, बौखलाए हुए बच्चे, और ये बच्चे हैं सारे के सारे, ये गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के बच्चे बच्चियाँ हैं। नाज़रीन, ये हालात हैं इस मुल्क के, ये तरीक़ाकार है इंसान की। ये तमाम आवाज़ें आप सुन रहे हैं, ये इंडियन बम्बार्डमेंट की, इंडियन अटरली की आवाज़ें हैं। तो दिखा दूँ, ये देखें छोटे छोटे बच्चे नाज़रीन, ये छोटे छोटे बच्चे जो अपनी क्लासों में डेस्क्स को छोड़ के नीचे बैठे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे जो इंडियन बम्बार्डमेंट और उससे घबराए हुए मासूम बच्चियाँ। यहाँ देखें जो घर से अपनी तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पे आई हुई हैं, टीचर बच्चों को दिलासा दे रहे हैं। टीचर बच्चे, ये देखें बेटा आराम से, अल्लाह खैर करेगा, कुछ भी नहीं होगा। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनको लेने के लिए पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं और ये अपनी क्लासों में घबराए हुए बच्चे, ये देखें इनके शोर की आवाज़ सुने, ये बच्चियों की गूंज सुने। घरों के नीचे तय में जगह ले ली हुई है, पूरा धुएं के गुबार हैं, पूरा इलाका, ये देख सकते हैं नाज़रीन आप, ये देख सकते हैं गुबार से पूरा इलाका, ये गोलों की गुबार से पूरा इलाका ऐसे मारे जा रहे हैं जैसे दो मुल्कों के दरमियान इंटरनेशनल लेवल की जंग छिड़ी हो। ये गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल शारदा है, हम यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए पहुँचे हैं। छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ, यहाँ का हालात देखें, अब अभी तक कोई, ये देख रहे नाज़रीन, ये सारी आवाज़ें, ये बम्बार्डमेंट की तमाम आवाज़ें, ये इंडियन जारियत की और इंडियन बुज़दिलाना फ़ौज की ये वो हरकतें हैं जो मासूम बच्चों तक को भी नहीं छोड़ती, इनके अंदर लेके भाग रहे हैं लोग। अब देखें कि लोग अपने घरों को, अपने बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा समा है, क़यामत जैसा समा बरपा है, क़यामत जैसा ये समा है। और मैं आपको लाइव कवरेज दे रहा हूँ शारदा से, ये आवाज़ें, ये देखें
आसमान की बुलंदियों को गनों के बमों का धुआं जो है वो छू रहा है। आप देख सकते हैं कि आसमान की बुलंदी को छूता जा रहा है। ये तमाम बम्बार्डमेंट की, इंडियन आर्टिलरी फायरिंग की गनों का वो धुआं है। यहाँ पे जो बम्बार्डमेंट जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये स्कूल है और स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं किसी किस्म का उन्हें मालूम नहीं होता। ऑलरेडी कुछ चीज़ें उन्होंने बनाई होती बच्चों को महफूज बनाने के लिए, जो ज़ेर ज़मीन हॉल वगैरह होते हैं वहाँ जमा किए हैं। लेकिन खौफ एक ऐसा होता है जब बंदे को पता हो कि मौत सर पर मौजूद है और ये भी पता नहीं होता कि किस वक्त कहाँ से कोई गोला आएगा और उनकी ज़िंदगी ले जाएगा। तो ऐसे हालात में बच्चे जब एजुकेशन हासिल कर रहे हों, छोटे बच्चे हों, तो उनके एक ज़हनों में कैसा खौफ होता है। हमारे साथ मौजूद हैं जो मेहमान, मैं चाहता हूं उन्हें शामिल गुफ्तगू करें और फिर इस पर बात करते हैं। शाह गुलाम कादर साहब स्पीकर असम्बली हैं आज़ाद कश्मीर में, उनका हल्का भी है। शाह गुलाम कादर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा, बताइएगा कि कल ये किस कदर ये जो फायरिंग हुई या सिविल आबादी को निशाना बनाया गया है। हमेशा इंडिया तो ऐसा करता है, लेकिन कल से ऐसा क्या ज़रूरी था या क्या ऐसी प्रॉब्लम बनी थी जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है? जी बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान का क्या क्यों उन्होंने की, ये तो वही जवाब दे सकते हैं। लेकिन जो बात हमें नजर आती है कि ये हुआ है पूरे ऑल अलोंग ये के टावर हर तरफ की फायरिंग ज़्यादा फिल्म वैली, इसमें से 5 हफ्ते हो गए, कोई तकरीबन बिल्कुल जल गए और वजन और कोई 40-50 पाकिस्तान में ये पहली दफा ऐसा हुआ कि किसी इलाके कल पूरे पे किए, लेकिन फिर एक बात हुई कि कल पाकिस्तानी फौज ने भी भरपूर जवाब। तो ये कल पूरा जंग का समा और लोग जो है वहाँ उन्होंने चाहे बचने की कोशिश ठीक। ये मेरा ख्याल है इंटरनेट में प्रॉब्लम की वजह से और जितनी मदद की जाए। और ये असल में हिंदुस्तान का मेरा ख्याल है कि वो आज़ाद कश्मीर पर फायरिंग करके डराना चाहता है। जब भी आज़ाद कश्मीर में कोई तहरीक जोर पकड़ती है वो LSS इस बात पर हमला कर देते हैं ताकि यहाँ के लोगों को डराया जा सके, मैसेज वहाँ भी दिया जा सके। लेकिन ऐसा अभी तक वो कामयाब नहीं हुए। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला कश्मीर आज़ाद होगा। ये तकालीफ उनसे ये बहुत तकलीफ दे बात है। वो एक लड़का जो वो वो एक पहले मैं उसके गांव में था, उसके घर साथ था और एक हफ्ते के बाद मुझे कल पता लगा कि वो शहीद हो गया। उसको पता लगा पहले उसके वालिद फौत हो गए थे, तो वो एक ही घर का सहारा था। तो इससे अंदाजा कर लें कि कितनी जुल्म सितम का एक सिलसिला तवील कहानी है। एक बच्ची आपने देखी वो दुनियाल की जिसकी एक आँख ज़ाया हो। जी जी। ये वो कहानियाँ हैं जो कहने को तो बहुत तकलीफ दे हैं। और हिंदुस्तान चूँकि जालिम मुल्क है, हिंदुस्तान का कोई रवैया जो है वो कोई इंसान नहीं रखता, बल्कि हिंदुस्तान तो चाहता ही यही है कि लोगों को डिस्टर्ब किया जाए, आज़ाद डिस्टर्ब किया जाए। बाकी सही है। शाह साहब ये बताइएगा कि जब से ये कल से मकानात जल गए हैं और लोग शहीद भी हुए हैं, जिस तरह आपने बताया 5 लोग शहीद हुए हैं, बाकी ज़ख्मी भी हैं, ये बताएं तो अब उन लोगों के पास घर भी नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर उसमें क्या कोई उनकी सपोर्ट कर रही है इस सिलसिले में?
جی ایک ہمارا ادارہ ہے SDM اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ ہے، وہ فوری طور پر ان کے لیے انتظامات اب کر رہے ہیں، اور اس میں ان کو ٹینٹ، کمبلیں، بستر، کھانے پینے کا سامان اور ادویات، یہ ساری چیزیں ہم فراہم کر رہے ہیں ان کو۔ بلکہ جو شہید ہوئے ہیں ان کو ہم نے فوری طور پر ان کے لواحقین کو چیکس دیے ہیں آج، پھر جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی ان کو ہاسپٹلس میں اس کے ذریعے بھجوایا ہے، اور ایمبولینس کے ذریعے بھجوا کر ان کو CMH مظفرآباد میں ابھی بھی 4-5 لوگ ہیں جن کا ہم علاج کر رہے ہیں، باقی وہاں پہ جو ہیں وہ اٹکام ہاسپٹل میں علاج کر رہے ہیں، کیل ہاسپٹل میں علاج کر رہے ہیں۔ تو اس طرح جو سہولتیں ہو سکتی تھیں ان پریونٹنگ کنڈیشنز میں جب فائرنگ ہوتی ہو جی ایمبولینس کو گزارنا اور زخمیوں کو لے کے آنا ایک بہت مشکل عمل ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس پہ کام کرتے رہتے ہیں۔ شاہ صاحب آپ وہاں موجود ہیں اس وقت، آپ اسی علاقے میں ہیں یا مظفرآباد میں ہیں؟ جی آپ اسی ایریے میں ہیں یا مظفرآباد میں ہیں؟ جی مظفرآباد میں۔ تو کیا سچویشن ہے، ابھی بھی فائرنگ ہو رہی ہے یا ابھی رک گیا ہے سلسلہ؟ نہیں ابھی رکی، کل شام سے۔ ٹھیک ہے، باقی امور پر بھی بات کریں گے۔ میں دوسرے مہمانوں کی طرف جاتا ہوں، شاہ صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا، پھر بات کرتے ہیں۔ الطاف احمد بٹ صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ الطاف احمد بٹ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بٹ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی مجھے آ رہی ہے، آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ جی ابھی آ رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ یہ مظفرآباد میں واقعہ ہوا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ہی، آپ کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے بھی ہے، تو پچھلے دنوں میں آپ کی فیملی کے ساتھ وہاں بھی کافی پرابلمز ہوئی ہیں، تو وہ ذرا شیئر کریں گے ہم سے، کیا پرابلمز ہوئی ہیں یا کیا سلسلہ ہے؟ قاضی صاحب شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں شاہ غلام قادری صاحب جو ہمارے کشمیر کے اسپیکر ہے ان کو میں جو ہے ان کے ساتھ تعزیت بھی کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ان کے حلقے کے لوگ ہیں، ہمارے کشمیری سنز آف سوائل جو شہید ہو گئے یا جن کا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ جو کل کا واقعہ ہے، جس طرح شاہ غلام قادری صاحب بتا رہے تھے کہ یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 32 سال سے ہندوستان کے فوجیوں کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ کشمیریوں کے اوپر غصہ نکالنے کا ان کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ LOC کے اوپر فائرنگ کرتے ہیں، جس سے وہاں بھی لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور اس سائڈ پہ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے عرصے میں، اگر آپ 20 سال پیچھے جائیں، اٹمقام، یہ دلیال، دواریا، نگدر، کیل، کھاردہ، ہر جگہ اسی طرح فائرنگ ہوتی تھی۔ تو یہ جو کل کا واقعہ دیکھ رہے ہیں، میں اس کو بالکل اوپنلی اس کو اگر الیبوریٹ کر لوں، اگر اس حوالے سے آپ سے ڈیلیبریشن کر لوں، یہ بیسیکلی نریندر مودی کا جو الیکشن مینیفیسٹو تھا، پچھلے الیکشن میں جب آپ دیکھتے ہیں جب دوبارہ ان کو وہاں پہ حکومت ملی ہے، تو اس میں ایک تو ان کا تھا کہ ہم نے مقبوضہ کشمیر کو ضم کرنا ہے، ہندوستان کے اندر اس کی یونین ٹیریٹری بنانی ہے۔ تو دوسرا ان کا یہ تھا کہ میں نے آزاد کشمیر کے اوپر جو ہے حملہ کرنا ہے، جو کہ اگر آپ دیکھیں پچھلے 25 سال کو اپنی جگہ، لیکن 5 اگست 2019 تو یہ آج پہلا واقعہ نہیں ہے۔ یہ شاہ غلام قادری صاحب اس کی تصدیق کریں گے، بلکہ انٹرنیٹ میڈیا اس کی تصدیق کرے گا۔ تو یہ وقفے سے ہر مہینے 15 دن کے بعد انہوں نے اس طرح کے واقعات کیے ہیں۔ اور وجوہ کیا ہوتی ہے، مثلا جس طرح کل کا اگر آپ واقعہ دیکھیں، مجاہدین کے ساتھ ان کی جھڑپ ہو گئی ہے کوپواڑہ میں، اور اس میں ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی، اس میں ان کے فوجی مارے گئے ہیں۔ تو اس کا غصہ انہوں نے LOC پہ رہنے والے لوگوں سے لینے کی کوشش کی ہے۔ کوئی 3 ماہ پہلے آپ جائیں تو وہاں کپوارہ کے دوسرے ڈسٹرکٹ اپنا تحصیل میں ہندوارہ میں مجاہدین سے جھڑپ ہوئی، تو اس وقت بھی سیم انہوں نے آج انہوں نے نکیال سے لے کے نکرو تک، داؤبٹ تک، ہر جگہ انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیسیکلی he want to satisfy his voters,
جو فالوور جو ہے RSS کے جو ان کے فالوورز ہیں جن کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس ٹینور میں مقبوضہ کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنانا اور آزاد کشمیر پہ حملہ کرنا، تو وہ اس حکمت عملی کے تحت جو ہے یہ ساری اس کے اقدامات ہے. اور یہ جو کل کا آزاد کشمیر کے پوری اگر آپ دیکھیں سینکڑوں کلومیٹر کے محیط یہ بارڈر ہے جو مقبوضہ کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، ریاست جموں کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے. تو ہر جگہ انہوں نے عوام کو یعنی سول جو پاپولیشن ہے ان کو ٹارگٹ بنایا ہے. گورنمنٹ بلڈنگز جن میں سکول ہے، ہاسپٹل ہے، ان کو ٹارگٹ بنایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی دہشت گردی ہے، ریاستی دہشت گردی ہے. اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے. آپ کی وساطت سے ہم دنیا سے اپیل کرنا چاہیں گے کہ وہ اس کا نوٹس لے. تو جو آپ نے دوسری بات میری کی ہے میری فیملی کے حوالے سے، قاضمی صاحب یہ صرف میری فیملی کی کہانی نہیں ہے، یہ وہاں ہر اس فیملی کی کہانی ہے جو اس تحریک آزادی کشمیر کی فرنٹ لائن وہاں پہ کارکن ہے، جو اس کو پائی تکمیل تک پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو ان سب کے ساتھ ان کا یہ رویہ، اور خاص طور پہ 5 اگست کے بعد انہوں نے یہ نیا ایک جو ہے وہاں پہ سلسلہ جہاں انہوں نے ایک طرف جو ہے وہ کارڈن اینڈ سرچ آپریشن کا ایک ڈونگ رچا کے رکھا ہوا، جس میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے اس 2019 5 اگست اور اس کووڈ کے دوران سینکڑوں ہمارے بچے جن کی عمریں کوئی 18 سال 15 سال 22 سال 28 سال کی، ایک وہ اور دوسرا جو اب سیاسی ایجاد کر رہے ہیں یا وہاں پہ قلم کے ذریعے یا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو بھی انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہے. ان کی جو بدنامی زمانہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے NIA، اس کے ذریعے وہ ان کو ہراساں کرتے ہیں، ان کو دھمکاتے ہیں، ان کے اوپر زور زبردستی کرتے ہیں، ان کے بزنس جو پریمیسز ہیں ان کو مشکوک بناتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے ریڈز کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ظاہر بات ہے ہم کیونکہ تحریک آزادی کشمیر کے فرنٹ لائن وہاں پہ میرے بڑے بڑے وہاں پہ موجود ہیں. ہمارے کئی لوگ جو ہے اس تحریک آزادی کشمیر میں شہید ہو چکے ہیں، جن میں میرے بڑے بھائی ہیں، میری 2 بھابیاں ہیں، اس طرح بہت سارے جن کی تفصیل میں یہاں پہ بھی نہیں بتا سکتا ہوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب جو ظلم کی کہانیاں ہیں، ظلم کی انتہائی آسمان کو چھو رہی ہے. تو ایک جو ہے بڑا جو یعنی جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے ہوگی، ان کا اسپیکر شاہ غلام قادر صاحب کو بفائن دہل یہ کہنا چاہیے یونائٹڈ نیشن سے کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں، P5 کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں، یا وہ ادارے جو انصاف کی بات کرتے ہیں، یا جو وہ ادارے جو دنیا کی قضیوں کو، جو دنیا کے کنفلکٹس کو سیٹل کرتے ہیں، ان کے اوپر اب عملی اٹھتی ہے کہ 72 سال 73 سال ہو گئے اور ایک یعنی ہم کوئی نئی چیز نہیں مان رہے. قاضی صاحب میں آپ کی وساطت سے دنیا کے لوگوں کو چاہتا ہوں، یونائٹڈ نیشن کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں ہم کیا مانگ رہے ہیں. ہم کوئی نئی چیز نہیں مانگ رہے. We are demanding for the implementation of United Nations resolution which has been agreed by the government of Pakistan and government of India. اس میں کون سی قباحت ہے؟ 73 سال سے وہاں لوگ مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، لیکن ان کے اپنی جو یونائٹڈ نیشن نے قرارداد پاس کی اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ڈیملٹرائزیشن آف ایکسٹرا فورسز کی پیلٹیسائڈ سے پہلے جو وہاں پہ فوج ہونی چاہیے، یا 1989 سے پہلے وہاں پہ جو فوج تھی اتنی فوج رکھی جائے اور اس کے بعد پیلٹیسائڈ کا پروسیس شروع کیا جائے. وہ یعنی اگر آپ دیکھیں 1989 میں وہاں پہ 2 لاکھ فوج تھی، آج وہاں پہ 10 لاکھ فوج ہے. تو یہ جو اضافی فوج ہے اس کو وہاں سے نکالا جائے، ایک ایٹماسفیئر پیدا کیا جائے. یہ بٹ صاحب آپ سے گفتگو کریں گے. ایک کالر کو شامل کرتا ہوں پھر بات کرتے ہیں آپ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام قاضی بھائی. جی السلام علیکم. کون صاحب؟ جی اشتیاق بٹ لوٹن سے عرض کر رہا ہوں. جی کیا کہیں گے؟ جی بس ایک چھوٹی سی عرضی ہے. ماشاءاللہ آپ نے بڑی محنت کی اور بڑے اچھے ماشاءاللہ سکرین پہ بندے لائے. شاہ غلام قادر صاحب بھی وہاں سے ان کا تعلق ہے، لیکن میں ان اپنے بھائیوں سے بھی ایک سوال ہے، اور جہاں جہاں میری آواز جاتی ہے وہاں بھی میرا سوال ہے کہ آخر کشمیریوں کا قصور کیا ہے کہ دونوں طرف سے فوجی جو ہے نا وہ کشمیریوں کو مارے ہیں. یہ میں کوئی پاکستان پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا. لوگ میری بات کا غلط مطلب قاضی صاحب کیوں لیتے ہیں؟ اگر جب ہم حقیقت بیان کرتے ہیں تو میرا سوال ہے ان لوگوں سے، ایک طرف تو آپ ناچ اور ڈھول اور تھاپوں سے گلگت بلتستان کے اندر صوبہ بنانے کی کوششیں چالیں اور کیا کیا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف غریب اور نادار لوگوں کے گھر جلا دیے، ان کی املاک تباہ کر دی، ان کے جانور خیش قبیلہ بچے تباہ ہو گئے، اسکول تباہ ہو گئے. آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو بارڈروں پہ بیٹھے ہوئے اپنے اسلحے کی نمائش کرتے ہیں دونوں طرف.
ایک گولا آپ کرتارپور پہ لگا دینا تو میں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ باہر نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے. کشمیریوں کا خون اتنا سستا ہے. میں شاہ غلام قادر صاحب سے بھی پوچھتا ہوں, وہاں کے وزیر جو بیٹھے ہوئے ان سے بھی پوچھتا ہوں, کیا کشمیری اتنے ختم ہو گئے کہ آپ دونوں فوجوں سے ان کا خون رائگاں کروا رہے اور اپنے بارڈروں کے اوپر ایک تو ہمارے پاس ثبوت ہے, آپ ہی دیکھ رہے ہیں اور جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آپ مٹھائیاں بانٹتے ہیں, پھول بانٹتے ہیں, اسلام آباد میں اکٹھے بیٹھتے ہیں, دنیا کے کسی کونے میں ایک دوسرے کو چائے پلاتے ہیں, اور کشمیریوں کا خون اتنا رائگاں مت کرو. ایک طاقت اوپر بیٹھی ہے, وہ رب العزت ساری کائنات کا مالک ہے. ہماری دھرتی جنت نظیر کو ان دونوں نے خون کے بہار کریں گے. پھر ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں, تیسرے مہمان ہمارے ساتھ جو ہیں ڈاکٹر سید سبطین نقوی پولینڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا, آپ نے ساری سچویشن دیکھی اور بچوں کی جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے, آواز بھی سنی ہوگی, باقاعدہ کمنٹری بھی ہو رہی تھی, تو کیا آپ یہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اوورسیز کشمیری اور پاکستانیوں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں, آپ بتائیے گا کہ یہاں بیٹھ کر آپ کو یہ کیسا لگا ان کی گفتگو سن کر بچوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اس پروگرام میں دیکھی اور بہت امپورٹنٹ موضوع ہے, خاص طور جو گزشتہ روز واقعہ ہوا ہے انڈین فورسز کی طرف سے فائرنگ کی گئی ہے. اب جو کالر کی اب بات سن رہے تھے وہ جذبات پر مبنی بات ہے, انہوں نے پاکستان کی فوج کو اور انڈین فوج کو برابر نظر سے دیکھا ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ پہ پہلے میں واضح کرنا, آگے جانے سے پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کی فوج کے لیے مسئلہ یہ کہ پاکستان کی فوج جو جس طرح انڈین کی فوج سول آبادی پر حملے کرتی ہے, پاکستان کی فوج نہیں کر سکتی. اور یہ جو واقعہ جو گزشتہ روز واقعہ ہوا ہے, اور اس پہ البتہ کمزوری حکومت پاکستان کی طرف سے یا آزاد کشمیر کی حکومت کی طرف سے یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو ہائبرڈ وار ہے, دنیا میں ایک ہائبرڈ وار ایک بہت بڑا ایک ابزار یا ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے, اس میں پاکستان بہت پیچھے ہے. اگر آپ انٹرنیٹ پر اس کو فورس پر سرچ کریں کہ فائرنگ آن LOC, اس میں انڈین میڈیا کا جتنا پروپیگنڈا اس سامنے آ جاتا ہے, اور پاکستان کی جو اخبارات ہیں وہ بالکل نیچے آئیں گے. آپ کی پہلے پیج جو گوگل کا پہلا پیج ہے اس پہ انڈیا کی جو اخبارات ہے, دی ہندو ہے, انڈین ایکسپریس ہے, NDTV ہے, اور یہ مختلف آ جاتے ہیں کہ پاکستان نے حملہ کیا تھا اور پاکستان کے جواب میں انڈین فورسز نے حملہ کیا ہے. اور یہ جو خاص پاکستان کے پاس یہ فوٹیج جو ہے, یہ فوٹیج جو ہے وہ صحیح پری پلان طریقے سے نہیں بنائی گئی, بڑی ایک رف سی فوٹیج جو سامنے آئی ہے اسکول کے بچوں کے حوالے سے. یہ ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے پاکستان کے لیے اور آزاد کشمیر کی حکومت کے لیے کہ دنیا کو دکھایا جائے, خاص طور پہ اس وقت جو دنیا کے مختلف ملک کے انسانی حقوق کے حوالے سے کافی توجہ کرتے ہیں, اور انسانی حقوق کے مختلف ادارے ہیں, NGO ہیں, جن پہ ایکسیس نہیں آکوپائڈ کشمیر میں جانے کی, تو ان کو یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ نہ صرف آکوپائڈ کشمیر کے لوگ انڈین ظلم اور بربریت سے محفوظ نہیں, بلکہ آزاد کشمیر کے لوگ, خاص طور پر نیلم ویلی میں یہ واقعہ جو پیش ہوا ہے, اس میں یہاں پر کمی یا کمزوری یہ ہے کہ وہاں پر یہ جو علاقے بارڈر لائن کے علاقے ہیں, کنٹرول لائن کے اوپر علاقے ہیں, نیلم ویلی ہے, لیپا ویلی ہے, اس کے علاوہ بھی بہت سارے علاقے ہیں, وہاں پر جو لوگ بستے ہیں ان کی جانیں محفوظ نہیں ہیں. وہاں پر پاکستان کی فوج کے پاس تو بنکر ہیں, وہ محفوظ, ان کے پاس پناہ گاہیں ہیں, لیکن ان لوگوں کے پاس زیر زمین ایسی جگہ نہیں ہے. آپ جو مختلف جنگیں ہوئی ہیں دنیا میں, تو ان جنگوں کے دوران عام لوگوں کو, سویلین لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے زیر زمین تہ خانے بنائے گئے تھے اور وہاں پر بنکر بنائے گئے تاکہ فائرنگ کی صورت میں وہ محفوظ جگہ پر جا سکیں. یہاں پر آپ کل دیکھ رہے ہیں اسکول کے بچے, وہ بڑے ہراساں تھے, ان کو لے جانے کو ان کے لیے والدین لے جا رہے تھے. حکومت کی طرف سے فوری طور پر کوئی کارروائی, یہ اس طرح کے جو مختلف ادارے بنائے گئے ہیں انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی, اور یہ ایک بہت بڑی سمجھتا ہوں کمی ہے انٹرنیشنل لیول پہ اس چیز کو دکھانے کے لیے جو ظلم انڈیا کر رہا ہے. یہ فائرنگ کے واقعات میں جو تیزی آئی ہے پچھلے سال 5 اگست سے, پچھلے سال 5 اگست 2019 سے, جس طرح کے بھی الطاف بٹ صاحب نے بات کی, اس وقت سے لے کر اب تک ہر مہینے میں 1-2 واقعات ضرور ہوتے ہیں. اور اس طرح کے واقعات میں جو پچھلے کئی ماہ کے دوران واقعات جاری ہیں, کئی دفعہ مسافر بسوں پہ حملے ہوئے ہیں, لوگوں کے مکانات پر حملے ہوئے ہیں, جس طرح کل یہ مکانات پہ حملے ہوئے ہیں اور لوگوں کے مکانات جل کر راکھ ہو گئے ہیں, اور ایک بھیانک صورتحال تھی. یہ ایک انتہائی المیہ یہاں پر اس حوالے سے کمزوری ہے کہ لوگوں کی حفاظت کے لیے اقدامات نہیں کیے جا رہے, اور جو انٹرنیشنل پروپیگنڈا ہے, جو پروپیگنڈا وار ہے یا ہائبرڈ وار ہے,
اس کو پوری طرح منظم طریقے سے نہیں چلایا جا رہا پاکستان کی طرف سے. یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے. ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے, دو چیزیں سامنے صرف آئی مجھے نظر آئی ہے کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس ریلیز آئی ہے, اور آج ایک پریس کانفرنس تھی شاہ محمود قریشی کی طرف سے, اور ساتھ جو آئی ایس پی آر کے جنرل کی طرف سے تھے. لیکن اس کو بڑے پیمانے پر ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. سویلین آبادی یا انسانی حقوق کے جو مسائل ہیں بہت اہمیت رکھتے ہیں پوری دنیا کے سامنے. کشمیر کا مسئلہ اگرچہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا, لیکن انسانی حقوق کی طرف اگر توجہ دلائی جائے تو اس کے ذریعے پاکستان اس جنگ کو, جو سفارتی سطح پر جنگ جاری ہے, اس کو جیت سکتا ہے پاکستان بڑی آسانی سے. ڈاکٹر صاحب ایک کالر کو شامل کرتے ہیں, پھر چلتے ہیں اسپیکر اسمبلی کی طرف, تو وہ ان سے بات کریں گے. شاہ غلام قادر صاحب کے ساتھ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام قائد صاحب, میں آپ کے ان مہمانوں سے میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو؟ جی جی جی, اپنا نام بتائیے گا پھر. جی میں دوبارہ آیا ہوں اشتیاق بٹ. میرا سوال ہے ان سے کہ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی آئے تھے تو انہوں نے دونوں کو ایک ہی پلڑے میں رکھا ہے, تو اگر حق کی بات کی جائے تو کیوں ہمیں جو ہے نا یہ الزام دیا جاتا ہے؟ میرا ان سے سوال ہے کہ کرتارپور بارڈر ہے نا آپ کے سامنے ہے کاظم بھائی, آپ دیکھتے ہیں وہاں ہم نے نہیں دیکھا کہ خون کی ہولی, سمانی میں دیکھا ہے, کوٹلی میں دیکھا ہے, نیلم میں دیکھا ہے. اگر ہم سچ بات کہتے ہیں تو کوئی بھی ہو, چاہے وہ ہمارا وزیر ہو یا ان کا ہو, تو ہمیں الزام کیوں دیا جاتا ہے کہ آپ یہ ان کے خلاف بات کریں؟ ابھی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے انہیں کیا پتا چل گیا کہ گلگت بلتستان کو ایک. ٹھیک ہے, چلیں اس پر بات کریں گے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہمارے مہمان ساتھ ہیں اسپیکر اسمبلی آزاد کشمیر کے شاہ غلام قادر صاحب. میں چاہتا ہوں ان سے بات کی جائے. ایک دو کوسچن ہیں. شاہ غلام قادر صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور وزیر خارجہ نے مل کر ایک پریس کانفرنس کیا, اس میں ماضی میں بھی جو کچھ واقعات ہوئے ان کا ذکر کیا گیا, باقاعدہ طور پر ویڈیو بھی دکھائی گئی ہیں جس میں ڈیل ہو رہی ہے, جن بندوں کو آگے استعمال کر رہا ہے انڈیا, باقاعدہ طور پر افغانستان سے کچھ چیزیں چلائی جا رہی ہیں, اور آزاد کشمیر کا بھی اس میں ذکر آیا ہے. آزاد کشمیر کے علاقوں میں بھی انہوں نے کوشش کی ہے سارا کچھ کرنے کے لیے. آپ یہ بتائیے گا, آپ اسپیکر اسمبلی ہیں اور آزاد کشمیر کی جتنی عوام ہے ان کے نمائندہ بھی ہیں ایک قسم کے, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا کیا موقف ہے اس پر؟ پریس کانفرنس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ صاحب ایک آپ کے کالر تھے, انہوں نے جو بات کی ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کی فوج جو ہے قابض فوج نہیں ہے, ہندوستان کی فوج جو ہے قابض فوج ہے. پاکستان کی فوج جو ہے وہ جب ہمارے لوگ بزرگوں نے کشمیر کو آزاد کرایا, آزاد کشمیر کو, اس کے بعد اس کے ڈیفنس کے لیے آئی, ہماری دعوت پہ آئی, ہمارے کہنے پہ آئی, آج تک ہمیں ڈیفینڈ کرتی آئی ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کس حکیم نے یہ سبق پڑھا دیا ہے کہ جی پاکستان اور ہندوستان. پاکستان کی فوج نے ہمیں ڈیفینڈ کیا ہے, ہندوستان کی فوج نے ہمیں قتل کیا ہے, ہمارے ماں بہنوں کی عزتوں کو سے کھیلا ہے, اور یہ ہمیں پڑھنے میں پاکستان کی فوج کو جو ہے وہ جوڑ ہے. میں تو حیران ہوں کہ یہ کس قسم کی سوچ یہ باتیں کرتے ہیں. یہ سمپل سی بات جی شاہ صاحب, پاکستان کی فوج وہ ہمارے ڈیفنس میں ہے. اگر پاکستانی فوج ڈیفنس میں نہ ہو تو میں اس بھائی صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ کے گھر کے اوپر ہندوستان کی فوج آ جائے گی, پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ تو انگلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں نا, انگلینڈ میں بیٹھ کے یہ باتیں کرنا بہت آسان. پاکستان میں بیٹھ کے آزاد کشمیر میں آ جائے نا, جب گولے پڑ رہے ہوتے ہیں نا اس وقت ہم پاکستانی فوج کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ہندوستان کی فوج ہمیں گولہ مار رہی ہوتی ہے تو ہم پھر ان کا جواب پاکستانی فوج سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اس لیے اس قسم کی منفی سوچ جو ہے یہ کسی صورت جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جہاں تک شاہ محمود قریشی صاحب کا جو ڈوسیئر آج انہوں نے دیا ہے, یہ بہت پہلے پاکستان کو کرنا چاہیے تھا, اور ان کو چاہیے تھا کہ ہندوستان تو ہمیشہ سے ایسا رہا ہے, یہ اچھا ڈیفینسو رہے ہیں. ہندوستان میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے 15 منٹ کے بعد وہ پاکستان پہ الزام لگا دیتے ہیں. ہم نے جو ہے 5 سال لگتے ہیں, 10 سال لگتے ہیں کہ الزام ثابت کرنے کے لیے رویے کو جو ہے تبدیل کرنا پڑے گا, ایگریسو پالیسی اپنانی پڑے گی, تب جا کے ہندوستان کو جو ہے وہ پیچھے آپ دھکیل سکتے ہیں. ورنہ ہندوستان تو پہلے دن سے پاکستان کو اسے تسلیم نہیں کیا ہے. اس کا تو کوئی آپ کو مجھے شک ہے کوئی کہ ہندوستان نے 2 قومی نظریے کو تسلیم نہیں کیا, پاکستان کو تسلیم نہیں کیا؟
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی گورنمنٹ کو ایگریسو پالیسی اپنانی پڑے گی. جی شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. الطاف احمد بٹ صاحب بھی ساتھ ہیں, ڈاکٹر سبطین نقوی صاحب بھی ساتھ ہیں. گلگت بلتستان میں ظاہر الیکشن ہو رہے ہیں اور کل وہاں تقریباً پولنگ ہوگی, تو وہاں اس وقت موجود ہیں سید اون شرازی, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لائیو کالز کے ذریعے. تو میں چاہتا ہوں کہ تازہ ترین الیکشن کے حوالے سے ان سے دریافت کیا جائے کہ اس وقت کیا سچویشن ہے اور کون سی پارٹی کس ڈگر پر چل رہی ہے. سید اون شرازی صاحب پبلک رائٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. جی بہت شکریہ عابد صاحب, بہت شکریہ. شرازی صاحب بتائیے گا کیا سچویشن ہے. ہمارے ساتھ اسپیکر اسمبلی شاہ غلام قادر صاحب بھی موجود ہیں اور باقی مہمان بھی ہیں, تو آپ کی سن رہے ہیں گفتگو, وہ بھی بتائیے گا وہاں کی کیا سچویشن ہے. جی بالکل, میں ابھی تقریباً پچھلے 10 دن سے اسلام آباد سے گلگت میں موجود ہوں اور تمام چیزوں کو کوشش کرنے رہے ہیں. اسکردو بھی گئے پہلے اور پھر گلگت آئے کہ کلوزلی مانیٹر کرے, اور جو ابھی تک کی میری جو رائے ہے یہ تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آل دو کے لیڈنگ پارٹی ہے گلگت بلتستان کے الیکشن میں, لیکن اس انداز میں نہیں ہے کہ جس انداز میں 2015 کے الیکشن میں نون لیگ یا 2010 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی تھی. مرکزی جماعت ہے اور مرکز میں اس کی حکومت بھی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تحریک انصاف کے لیے بڑا آسان کھیل ہوتا, لیکن اس بار جو بلاول بھٹو انہوں نے تقریباً 20-22 روز کا دورہ وہ یہاں پہ ابھی تک موجود ہے. اس وقت ان کا جو یہاں کا دورہ تھا اس کے بعد ان کی وجہ سے مریم نواز کو بھی ضرورت محسوس ہوئی. وزیر اعظم نے بھی جو ہے یہاں کا وزٹ کیا. علی امین گنڈا پور, زلفی بخاری, مراد سعید ابھی تک یہاں پہ موجود ہے. تو ایک اچھا مقابلہ بنا ہے اور پیپلز پارٹی نے کافی یہاں پہ گین کیا. صحیح. یہ بتائیے گا گلگت بلتستان میں اس سے پہلے اتنی دلچسپی نہیں تھی الیکشن میں ہوں یا کوئی اور پرابلم ہو, میڈیا اتنا ہائی لائٹ نہیں کر رہا تھا. یہ میڈیا اس کو زیادہ ہائی لائٹ اس بار کر رہا ہے, اس میں یہ کس کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلے جو الیکشن ہوتے تھے اس وقت تک 5 اگست والا واقعہ نہیں ہوا تھا, یعنی بھارت نے کوئی نہ تو 370 ختم کیا تھا نہ 37 نے اپنے آئین سے ختم کیا تھا. اب بھارت نے باقاعدہ طور پہ مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا ہے. تو اس کے بعد گلگت بلتستان کی لوگوں نے مسلسل اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بھی احتجاج کیا اور دیگر حوالوں سے وہ چاہتے تھے کہ پاکستان باقاعدہ طور پہ اناؤنس کرے 5واں صوبہ. اقتدار حلقے بھی یہی چاہتے ہیں اور اس حوالے سے مختلف جماعتوں سے بھی میٹنگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی رہی اور پروویژنل صوبہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے جب سے یہ کیونکہ سیپر کا روٹ بھی گلگت کا ہی بنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو معاملہ ہوا یہ مکمل بھارت کی طرف سے جو اقدامات اٹھائے گئے, ان معاملات کے بعد جو گلگت بلتستان ہے وہ مین سٹریم میں آیا. اور پاکستان کے دوست ممالک کا بھی یہ کہنا ہے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے کچھ ایسے ضرور اقدامات کیے جائے کہ اگر بھاری انویسٹمنٹ کی جائے تو وہ انویسٹمنٹ جو ہو وہ سیکیور ہو. تو یہی وجوہات ہے. اور دوسری وجہ جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ بلاول بھٹو کے آنے کی وجہ سے اس کو مزید لیم لائٹ میں یہ معاملہ آیا. اور اب کی جو الیکشن ہے وہ کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت تقریباً 2.5 سال پاکستان کی مرکزی سرکار گزار چکی ہے, تو اس انداز میں جو ہے پارٹی جو تحریک انصاف کی مقبولیت اتنی زیادہ نہیں رہی جتنی جب اقتدار میں آئے تھے. تو اس وقت بھی تو باقی پارٹیوں کو بھی موقع ملا کہ وہ گلگت میں اپنے ذرا مسل دکھا سکے اور اس مسل دکھا کے وہ پاکستان میں مزید مقبولیت میں اضافہ کر. جی شرازی صاحب لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ جب سے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جائے گا, آپ کو وہاں کچھ ایسے لوگ ملے ہیں جو اس کے خلاف ہوں کہ اس کو نہ صوبہ بنایا جائے؟ دیکھیں یہاں پہ اگر میں بات کروں, میں نے تقریباً 6 سے 7 روڈ شو کیا ہے اور تمام روڈ شوز کی بات کریں تو تقریباً 400-450 لوگوں کو آن ایئر میں نے مطلب انٹرویو کیا ہے. آپ کہیں کہ 20 سیکنڈ 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ, مجھے کوئی ایک شخص بھی یہاں پہ اس طرح کا نہیں ملا جو نہ چاہتا ہو گلگت بلتستان پاکستان کا صوبہ بنے. بلکہ آپ کا ریکارڈ جو گفتگو ہوئی, لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پروویژنل صوبہ نہ بنایا جائے بلکہ مکمل صوبہ بنایا جائے. اور تمام لوگ جو ہیں جن سے میری بات ہوئی, رہنماؤں سے بات ہوئی, عام لوگوں سے بات ہوئی, اس میں
اگر آپ کہیں کہ ایک ریڑھی لگانے والے سے لے کے ایک اسپیکر تک جن سے میری بات ہوئی، سب کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان کو باقاعدہ گلگت بلتستان کو اپنا صوبہ بنا لینا چاہیے. جب تک یہ کام نہیں ہوتا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں باقاعدہ طور پہ پاکستانی شہری کے طور پہ آن نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے اون شرازی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور وہاں کی تازہ ترین صورتحال سے ہمیں آگاہی دی. میں دوبارہ چلتا ہوں شاہ غلام قادر صاحب. شاہ غلام قادر صاحب، آپ نے گلگت بلتستان کے حوالے سے سنا ہے، اون شرازی صاحب نے بتایا الیکشن کے حوالے سے بھی اور صوبہ بنانے کے حوالے سے بھی انہوں نے کی ہے، تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 5 سال مسلم لیگ نون کی حکومت رہی وہاں، کیونکہ تعمیر و ترقی کا کام ہوا. آخری وقت میں 9 لوگ بمائے اسپیکر اسمبلی کے ان کو زبردست کے انصاف، یہ تو مسلم. لیکن وہاں محترمہ مریم نواز صاحبہ گئے، انہوں نے کمپین چلائی. اسی طرح بلاول زرداری صاحب نے بھی کمپین چلائی، ادھر سے وفاقی وزراء بھی گئے کمپین چلائی. لیکن وہاں پہ کمال یہ ہے کہ پوسٹل بیلٹ میں 700 ووٹ ہے پوسٹل، اور دنی سے داندلی کا پتہ لگ گیا کہ وہاں کیا ہونے والا ہے. لیکن وہ ایک الگ بات ہے، وہ چلے کل رزلٹ کے بعد پتہ لگ جائے گا. اصل بات ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کا ایک اکثریت کا مطالبہ ہے کہ ان کو صوبہ بنا دی. ہمیشہ ان کا خیال یہ تھا کہ کشمیر کی قیادت جو ہے اس کی مخالفت کرتی ہے. ہم نے ہمیشہ ان کو کہا ہے کہ جی آپ کشمیر کی قیادت جو ہے وہ ان کے آئینی حقوق کے مخالف نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے جس کے ذریعے مسئلہ کشمیر پر ایفیکٹ ہو. ان کو جو بھی اختیارات ملنے چاہیے ان کو سپریم کورٹ ملنا چاہیے، ان کو ہائی کورٹ ملنا چاہیے، ان کو اسمبلی کو قانون سازی کا اختیار ملنا چاہیے. یہ سارے اختیارات ان کو ملنے چاہیے. لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ تو فیصلہ وہاں کے عوام نے کرنا ہے اور حکومت پاکستان نے کرنا ہے. ہم نے اپنی رائے دے دی ہے، وہ آپ جو بھی کہیں گے. لیکن اگر جب صوبہ بن گیا تو پھر یہ جو سبسڈیز وہاں حاصل کر رہے ہیں لوگ، یہ پھر ان کو بعد میں سمجھ آئے گی کہ سبسڈیز جو ہیں پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ سبسڈی صرف گلگت بلتستان کے لوگوں کو ملے اور سندھ کے لوگوں کو یا KPK کے لوگوں کو نہ ملے. پھر سب کے ساتھ ہی پھر ٹیکس بھی سب کے برابر ہی دینا پڑے گا. یہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، اس کے اوپر سوچنا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے بھائیوں کے ساتھ، آزاد کشمیر کی قیادت کے ساتھ اور پاکستان کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی ایسا پرامن اور باعزت حل تلاش کیا جائے جس کے ذریعے نہ مسئلہ کشمیر مذاکرات میں جو ہے اس میں حریت کانفرنس کو بھی شامل کیا جائے اور گلگت بلتستان کے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو کوئی تمام آئینی حقوق جو ہمیں حاصل ہیں وہ ان کو بھی حاصل ہو. شاہ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. بٹ صاحب سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے. بٹ صاحب، آپ نے سنی گفتگو سید اون شرازی کی بھی اور شاہ غلام قادر صاحب کی بھی، بطور کشمیریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن کو اور اس کے صوبہ بنانے کو؟ دیکھیں، الیکشن تو ایک روٹین کا پروسیس ہے. شاہ صاحب موجود ہے یہاں پہ، یہ ہم سے سینئر ہے اس معاملے میں. خیر ہم نے تو ابھی تک یہاں کی کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن نہیں کی، اس لیے کہ ہم تحریک آزادی کشمیر کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو الیکٹیبلز کی ایک یہاں پہ ایک رواج چل پڑا ہے پچھلے، اگر آپ دیکھیں 10-15 سال سے، تو وہی کچھ وہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے. تو جہاں تک صوبے کی بات ہو رہی ہے، بینگ اے ریپرزینٹیٹیو آف the deceased people of Indian occupied جموں کشمیر، جہاں ہمیں فکر ہونی چاہیے تحریک آزادی کشمیر کی آزادی کی، ہندوستان سے آزادی کی. تو ظاہر بات آپ 73 سال گزر گئے تو وہاں پہ ہمیں بھی اس چیز کا احساس ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں رہنے والے لوگوں کی خوشحالی کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا. کوئی بھی انٹرم سیٹ اپ اگر آ جاتا ہے، یعنی عارضی کوئی اس طرح کی چیز آ جاتی ہے جس سے ہماری تحریک آزاد جو ہماری ریزولوشنز ہے، جو ہماری ڈیمانڈ ہے، اس کے بنیادی اصولوں کو جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی امپلیمنٹیشن آف ریزولوشنز آف یونائٹڈ نیشن پلیبسائٹ کل ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شاہ صاحب نے تجویز دی ہے کہ حکومت پاکستان کو یہ چاہے کہ حکومت آزاد کشمیر، حریت کانفرنس کے جو نمائندے یہاں پہ موجود ہے، گلگت بلتستان کی جو قیادت ہے، ان سب کو مل بیٹھ کے ایک ہمارا جب ہم نے یہ کرنا ہے تو اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہے، اس کے اوپر ہمیں جو ہے یکسوئی پیدا کرنی چاہے. تو اگر یہ ہماری اس تحریک کی مخالف نہیں ہے، ہماری اس آزادی کی جو تحریک ہے جس میں لاکھوں لوگوں نے
جو پاکستان سے بھی گئے ہیں, آزاد کشمیر سے گئے ہیں, مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے, صرف ان 32 سال کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں 6 نومبر 1947 کی بات کرتا ہوں. لاکھوں لوگوں نے جانے دی ہے, تو اس کی بھی ہم نے امیج سامنے رکھنی ہے, خدا نہ خواستہ اس کو کہیں نقصان نہ ہو, اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں رہنے والے لوگوں کی خوشحالی, ان کے مسائل اور ان کے وسائل کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے. تو اس کو ہمیں اس نظر سے دیکھنا چاہیے. صحیح ہے. ڈاکٹر سبطین نقوی صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ جی, اس میں دو پہلو, ایک تو انتخابات کا مسئلہ, دوسرا صوبہ بنانے کا مسئلہ ہے. جہاں تک انتخابات کا تعلق ہے, وہاں پر بڑی اچھی بات ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے, اور خاص طور پر پیپل پارٹی کی جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری وہاں پر کیے, اور مریم نواز صاحب بھی گئی وہاں پر, اور حکومت کے بھی وزیر وہاں پر اس وقت بہت زیادہ فعال ہیں الیکشن کے حوالے سے. اور جہاں تک مختلف پارٹیوں کی جو پوزیشن ہے وہ مختلف نظر آ رہی ہے اس وقت. صورتحال مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو ابھی تک جو رپورٹس آئی ہیں, جہاں وہاں سے کچھ لوگ وہاں تبصرہ وغیرہ کر رہے ہیں, مسلم لیگ نون کی پوزیشن اس دفعہ کمزور نظر آتی ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں, چونکہ مرکز میں جو حکومت ہوتی ہے اور اس کا کافی زیادہ اثر ہوتا ہے, اور وہاں پر دھاندلی کے امکانات بھی بہت زیادہ ہیں, جس طرح شاہ غلام قادر صاحب نے نشاندہی کی. ایک تو انتخابات کا مرحلہ, دوسرا صوبہ بنانے کے حوالے سے جہاں تک تعلق ہے, تو اس سلسلے میں جو گزشتہ کئی مہینوں سے ایک پروسیس جاری ہے, اور وہاں کی جو پاکستان کے جو فوجی ادارے ہیں وہ اس سلسلے میں ایک موو چلائی انہوں نے کہ وہاں پر یہ ہونا چاہیے. اس کی ایک وجہ چین کی جو راہداری ہے وہ بھی ہو سکتی ہے کہ چین شاید پاکستان سے یقین دہانی کرانا چاہتا ہے کہ جو اس ایریے سے سی پیک گزر کے جا رہا ہے, اور بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, کئی بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے, وہ اس حوالے سے مطمئن ہو سکے کہ وہ علاقہ پاکستان کے پاس ہے اور پاکستان کا مکمل جو آئینی کنٹرول ہے. تو لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے جو فوجی ادارے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں مکمل طور پر شامل کر لیا جائے اور اس کو ایک صوبہ بنایا جائے, اس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچ سکتا ہے. شاہ غلام قادر صاحب کونما سیاستدان ہے کشمیر کے, انہوں نے جو بات کی مذاکرات کے حوالے سے, تو یہ بہت اہم بات ہوگی. حکومت پاکستان کو چاہیے, پاکستان کی جو اعلیٰ حلقے ان کو چاہیے کہ آزاد کشمیر کی جو سیاسی قیادت ہے اس کو اعتماد ملے. اس کے بغیر کوئی فیصلہ کیا اس سے ان کو اعتماد میں لینے کے بغیر, تو یہ بہت زیادہ نقصان ہوگا کشمیر کے حوالے سے بھی, اور پاکستان کے مفادات کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے. اور اس سلسلے میں انڈیا جو پہلے ہی اس حوالے سے پروپیگنڈا کر رہا ہے, اور انڈیا کا پروپیگنڈا اس سلسلے میں مزید تیز ہوگا, اور عالمی سطح پر جو کشمیر کاز جس کے انتظار ہے, کشمیری کو انتظار ہے اور پاکستان کو انتظار ہے کہ رائے شماری وہاں پر ہوگی, اور سارا جو کشمیر جموں کشمیر ہے جس میں گلگت بلتستان بھی شامل ہے, وہ سارے مل کر پاکستان میں کے حق میں اپنی رائے دیں گے. تو اس سلسلے میں وہ خواب جو کشمیریوں نے دیکھا ہوا ہے, یا پاکستان کے جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں نے دیکھا ہوا ہے, اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. شاہ غلام قادر صاحب, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کافی کم ہے, تو آپ نے ساری گفتگو سنی, پھر نیلم سے لے کر جو کچھ ہوا آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی, اور آپ کیونکہ وہاں موجود ہے, آپ کا حلقہ ہے, آپ ذاتی طور پر تمام بندوں کو جانتے ہیں, اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے اور یہ ساری گفتگو کو, تو ایک میسج ہمارے جو دیکھنے سننے والے ہیں اوورسیز میں رہتے ہیں, ان کے لیے آپ کی طرف سے ایک میسج چاہیے. میں تو سب سے پہلے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. میں جو اوورسیز میں ہمارے کشمیری پاکستانی بھائی رہتے ہیں, میں ان سے اتنی بات کہوں گا کہ کنفیوژن کا شکار نہ ہوں. کشمیری تحریک آزادی میں بالکل ان کا نہ ارادہ کم ہوا ہے, نہ وہ ڈرے ہیں, نہ جھکے ہیں. جب ہم نہیں جھکے, ہم اتنی ساری تباہی کے باوجود بھی تحریک آزادی کے ساتھ اپنے وابستگی کے معاملے میں ایمان کی حد تک کھڑے ہیں, تو آپ کو کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے, اور ہندوستان کی چالوں سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان جو ہے چالیں چلتا رہتا ہے, اور خام مخواہ میں پاکستان اور ہندوستان کو ایک پلڑے میں کھڑا کرنے کی کوشش جو کرتے ہیں, ان سے بچ کے تحریک آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اس لیے کہ غاصب ہندوستان ہے, اور ہندوستان سے انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ شاہ غلام قادر صاحب آپ کا. الطاف احمد بٹ صاحب, آپ کا میسج بھی چاہیے. میں سب سے پہلے یہ جو ہمارے کالر 2 دفعہ بیچ میں آئے ہیں, ان کی وہ اکثر لوگ جب بات کرتے ہیں تو جب ان کو جواب دیا جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں ہماری شاید بات نہیں مانی جاتی, مخالفت کی جاتی ہے. یہ شاہ صاحب نے جو بات کی ہے, میں تو سب سے پہلے یہ جو لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہیں کشمیری, جو سنز آف سوائل, جو وہاں کے بچے
जख्मी हो गए, उनको भी हमें खराज अकीदत अदा करना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें उन जवानों को खराज अकीदत अदा करना चाहिए जिन्होंने मोदी और उसके जो फौजियों की जारियत को रोक के, ये बहुत बड़ी जारियत है, उसको रोक के अपनी जानें उन्होंने निछावर की, उनको भी खराज अकीदत अदा करना चाहिए। और ये जो मैं शाह साहब ने बात की, देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगा। हमने 1900 पहली दहाई में 90 से लेकर 97 तक हम आपस में लड़ पड़े, और वो दुश्मन की चाल थी, खुद मुख्तारी करनी चाहे, इलाहा करना चाहे। इस वक्त खुदारा मैं तमाम अपने सन्स ऑफ सॉइल, चाहे वो अमेरिका में है, यूके में है, यूरोप में है, उनको जो है यकसू होना चाहिए, जिस तरह शाह साहब ने बात की है। तहरीक आज़ादी कश्मीर हमारा गोल एक है, हमने हिंदुस्तान को वहाँ से निकालना है। और ये जो हम एक सफ में खड़े करते हैं पाकिस्तानी और हिंदुस्तान की फौज को, ये हम, मैं समझता हूँ कि अपने साथ जाती करते हैं। एक ऑक्यूपायर है, उन्होंने ऑक्यूपाई किया है, द पीपल हु आर लिविंग इन आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान, दे आर विलिंगली विद पाकिस्तान, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो इसलिए इसको एक जुमरे में नहीं लाना चाहिए, इस इख्तिलाफ में ना पड़े खुदारा। ये जो सूबा बन रहा है, जब इसमें यकसू, हमने इसलिए अपील की, शाह साहब ने अपील की, मैंने भी अपील की, इसको बंद करने में हमें यकसू होना चाहिए, फिर हम सब का एक नैरेटिव होना चाहिए, तहरीक आज़ादी कश्मीर को कोई नुकसान नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ अहमद भट्ट साहब। जनाब डॉक्टर सैयद सब्तैन शाह साहब, आप क्या कहेंगे? ये जो आखिर में जो बात बड़ी अहम बात की भट्ट साहब ने, ये जो कश्मीरी डायस्पोरा, और शाह गुलाम कादर साहब ने भी आज़ाद कश्मीर से असम्बली के स्पीकर हैं और तवील सियासी तजर्बा है। बाहर आने वाले जो कश्मीरी हैं उनके अंदर एक गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, और आपस में उनको इत्तेफाक करना चाहिए। और बाहर रहने वाले कश्मीर पर यह जिम्मेदारी भी आयद होती है कि वो मुख्तलिफ अहम मुल्कों पर में रह रहे हैं, खास बरतानिया में है, अमेरिका में है, यूरोप में है, इनको मसला कश्मीर और इंसानी हुकूक के मसाइल जो मौजूदा कश्मीर में इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है, बर्बरियत है, शहरी हकूक वहाँ पर गस्ब है पिछले 1 साल से, तो इस किस्म के मसाइल को उठाना चाहिए, और ये इत्तेहाद और इत्तेफाक के ज़रिए ये चीज़ें हो सकती हैं। सही है। जनाब शाह गुलाम कादर साहब, स्पीकर असम्बली आज़ाद कश्मीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू की और अहम इश्यूज़ पर गुफ्तगू हुई है, बहुत शुक्रिया आपका। अल्ताफ़ अहमद भट्ट साहब रहनुमा हुर्रियत रहनुमा है जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब डॉक्टर सैयद सब्तैन शाह साहब पोलैंड से हमारे साथ लाइव हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सैयद ओन शराजी जो गिलगित बल्तिस्तान से हमारे साथ आगाही दे रहे थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने कॉलर्स साथ शामिल थे उनका शुक्रिया। जितने भी बाकी देखने सुनने वाले हजरात हैं, हमारी कोशिश होती है कि पब्लिक राइट्स के ज़रिए उन इश्यूज़ को हम यहाँ ज़ेर बहस लाएँ जो लोगों के अंदर गलतफहमी भी फैलाते हैं और ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ भी होती हैं, उनको भी हाईलाइट्स करते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि जो फैक्ट हैं उनको आप लोगों के सामने लाया जाए, उस पर बात की जाए। और आप लोगों की कॉल्स होती हैं, लाइव होता है हमारा ये शो, और इसमें कोशिश यही होती है कि आम लोगों की राय को भी शामिल किया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। जो लोगों के जहनों में बेशुमार ऐसी गलतफहमियाँ होती हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम पब्लिक राइट्स के लिए ज़रिए उनको बताएं कि इस गलतफहमियों के ज़रिए लोगों में ये चीज़ें न फैलाई जाएँ, हक़ाइक़ पर आएँ और उस पर बात करें, और वो बात करें जो होने वाली हो, ऐसी बात ना करें जो जहाँ हम पहुँच ही ना सकें। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह सेहत रही ज़िंदगी रही तो दोबारा नेक्स्ट वीक नए मेहमानों नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।